अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जो आज की मेरेकल स्टोरी है वो बहुत ही इमोशनल है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये वीडियो एक गैर मुस्लिम फैमिली की है जो कि मेरे जानने वाली हैं, तो उन्होंने मुझे ये सुनाई थी और वो एक डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई। तो मैंने सोचा ये स्टोरी तो आप लोगों से ज़रूर ही शेयर करनी चाहिए। ब्राइन से रीबा की शादी हुई। इस वक्त रीबा की उम्र 18 बरस और ब्राइन जो कि रीबा के हस्बैंड की उम्र थी 20 बरस। दोनों हाई स्कूल में क्लास फेलो थे और इसी दौरान उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया। ये शादीशुदा जोड़ा बड़ी खुशखुरम ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक वक्त पर लगाकर उड़ता है तो फिर माह साल का पता नहीं चलता। वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे। ब्राइन अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और काम के बाद जो वक्त बचता वो दोनों इकट्ठे गुजारते। आखिर खुदा ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। इस गोल मटोल बच्चे बाल जिसके गोल्डन थे, जिसका नाम उन्होंने रेडी तजवीज़ किया। बड़ा प्यारा समझदार बच्चा था। वो शरारती ज़रूर था लेकिन ऐसी नहीं जो बदतमीज़ी के हदूद में दाखिल हो जाए। अभी रेडी 3 बरस का था कि खुदा ने इन्हें एक बच्ची दी। मियाँ बीवी इस गुड़िया को पाकर फूले न समाते थे। इसका नाम लोरेन तजवीज़ किया। अब इसके नुक्ता नज़र से इनके ख़ानदान मुकम्मल हो चुका था। एक बेटा और एक बेटी। ब्राइन अब एक ज़िम्मेदार शौहर और बाप बन चुका था। वो एक प्रेस में के शोबे में माहिर था। इसने अपने घर के गैराज में एक छोटा सा प्रेस खाना लगवाकर ज़ाती कारोबार शुरू कर दिया। प्रेस क्लब उसका खरीदने के लिए उसने बैंक से रकम कर्ज ली थी। आदमी मेहनती और कारीगर था। फिर सबसे बढ़कर ये कि बेहद खुश अखलाक भी था। चुनांचे ये चंद माह में कारोबार चल निकला और मुलाजमत से कहीं ज़्यादा आमदन होने लगी, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं था कि कोई मुलाजिम रख सके। इसने अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े मंसूबे बना रखे थे। उसे यकीन था कि मेहनत के ज़रिए वो कुछ ही अरसे में अपना ख़ास मकाम बना लेगा और आखिरकार एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग हाउस कायम कर लेगा। इसी दौरान उनके यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई। वक्त के बच्चा बेहद सेहतमंद था। इसका वज़न 8 पाउंड था। माँ बाप ने खूब सोच समझ के कि इसके लिए नाम जो तजवीज़ किया था वो फ़िलिप था। फ़िलिप बहुत प्यारा बच्चा था और बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद था। नाम तजवीज़ किया फ़िलिप। रीबा का कहना था कि फ़िलिप हमारे घर की रोशनी और आंखों का नूर है। रेडी लॉरेन भी अपने भाई की आमद पर बेहद इंतहा खुश थे। अभी रीबा हॉस्पिटल से नहीं डिस्चार्ज होने पाई थी कि सुबह एक डॉक्टर कमरे में आई। आज इसके चेहरे से परेशानी नुमाया हो रही थी। ये खबर रीबा पर बिजली बनकर गिरी कि फ़िलिप सांस के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका और इसके फेफड़े सही तौर पर काम नहीं कर पा रहे। और रीबा बेख्तियार चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचा लें, बच्चे की हालत नाजुक है। अस्पताल में भगदड़ मची। फ़ौरन ब्राइन को इत्तला दी गई। वो काम काज छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टरों की एक टीम फ़िलिप को देखकर भाल कर रही थी। उन्होंने ब्राइन को बताया कि फ़िलिप के बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। रीबा की हालत बड़ी ख़राब थी। वो मुसलसल रो रही थी और खुदा से अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। ऐ खुदा, तू ही ज़िंदगी और मौत पर कादिर है। खुदावंद मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे। ब्राइन ने इसे तसल्ली देनी शुरू की और देता रहा तसल्लियाँ। शाम तक हॉस्पिटल में ही रहा। फ़िलिप की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। इसे मसनूई निज़ाम में तनफ़ुस के ज़रिए सांस पहुँचाया जा रहा था, लेकिन रीबा के इसरार पर ब्राइन को घर वापस आना पड़ा। रेडियो लॉरेन को देखभाल भी तो किसी को करनी थी। हॉस्पिटल में एक पाकिस्तानी डॉक्टर गज़ाला भी थी जो शोबे में काम करती थी। इसने नर्सरी के शीशे से एक खातून को रोते हुए देखा और दुआएं मांगते देखा तो इससे बहुत मुतासिर हुई। रीबा ने गज़ाला को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। गज़ाला ने कहा, हम मुसलमानों का अकीदा है कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अगर आपके बच्चे की ज़िंदगी है तो दुनिया की कोई बीमारी भी फ़िलिप को आपसे जुदा नहीं कर सकेगी। आप भी खुदा को मानने वाली हैं। खुदा से दुआएं जारी रखें। हाँ, ऐसे मौके पर हम मुसलमान सदका देते हैं, यानी कि अगर कोई बीमार हो जाए तो हम मुसलमान सदका देते हैं। क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम फैमिली थी, वो मुस्लिम नहीं थे, यानी किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत के अशिया मुहैया कर दें। अगर आप मुनासिब समझें तो फ़िलिप के लिए सदका भी दें। मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, बल्कि मैं अभी ब्राइन को फ़ोन करती हूँ, वो पड़ोस में रहने वाले को $10 दे दें। रीबा तमाम रात शीशे के साथ लगी खड़ी खुदा से दुआएं मांगती रही। सुबह ज़रा कबल डॉक्टर गज़ाला फिर आई और ज़बरदस्ती रीबा को अपने कमरे में ले गई। वो बहुत सुकून आवर दवाई खिलाकर सुला दिया। सुबह के वक्त जब रीबा की आँख खुली तो इसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। फ़िलिप, इसके दिल से आवाज़ उठी और वो बाहर की
جانب بھاگی۔ دروازے میں اس کی ٹکر نرس سے ہوئی۔ نرس نے گود میں فلپ کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ پیارا سا بچہ قدرتی انداز میں سانس لے رہا تھا، ایک ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اور پھر کمرے میں ڈاکٹر کی بھیڑ لگی۔ سب لوگ حیران تھے کہ فلپ راتوں رات کس طرح مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ یہ تو میڈیکل ہسٹری میں ایک نئی مثال ہے، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ اول تو ایسے مریض بچتے نہیں، اور بچ بھی جائیں تو صحت یاب ہونے میں انہیں مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہ راز میری سمجھ سے باہر ہے کہ راتوں رات اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے ادھورا چھوڑ دیا۔ ریبا نے کہا، تمہیں خالق کائنات پر یقین ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا، ہم سب کو یقین ہے۔ تو کیا نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر، مس غزالہ، وہ رات ڈیوٹی پر ہوتی ہیں؟ ریبا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ان سے پوچھ لینا فلپ راتوں رات کیسے تندرست ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہی میری رہنمائی کی تھی۔ پھر وہ زیر لب مسکرائی، اور پھر 10 دن بعد سارا خاندان ہنستا کھیلتا مسرتوں سے معمور اپنی زندگی گزارنے لگا۔ گھر واپس آنے کے چند روز بعد زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ فلپ کی پیدائش اور صحت یابی کی خوشی میں پڑوسیوں، عزیز و اقارب وغیرہ کی شاندار دعوت کی گئی۔ چند ماہ برائن کا جو پریس کلب تھا وہ بھی چلنے لگا۔ گھر میں خوشحالی کے آثار آنا شروع ہو گئے۔ یہ خاندان محبت ایکتا کی مثال زندگی گزار رہا تھا، لیکن ابھی کئی آزمائشیں باقی تھیں۔ 6 ماہ بعد ان کی پرسکون زندگی میں پھر تلاطم پیدا ہوا، اور صبح کا وقت تھا، موسم انتہائی گرم تھا۔ ریبا نے بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد اسکول روانہ کیا، اور برائن اپنے کام پر چلا گیا۔ فلپ معمول کے برخلاف ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا۔ ریبا گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے فلپ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف بھاگی۔ پھر اس کا بدن بخار سے جل رہا تھا، وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اسے چپ کرانے کی ہر کوشش رائگاں گئی۔ آخرکار ریبا نے فون پر شوہر سے مشورہ کیا، اور روتے ہوئے فلپ کو کمبل میں لپیٹ کر چائلڈ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فلپ کا معائنہ کیا۔ بچے کو خاصا تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر کی تشخیص یہ تھی کہ بچے کے کان میں انفیکشن ہے۔ معمولی بات ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اینٹی بائیوٹک دوائیں لکھ دیں۔ گھر واپسی پر میڈیکل اسٹور سے دوائیں خریدیں، اور اپنے بچے کو لے کر بڑی تیزی سے اس کی دیکھ بھال میں جٹ گئی۔ بخار ٹوٹ گیا۔ 2-3-4 دن میں رفتہ رفتہ ٹھیک ہوتا گیا۔ اب فلپ کے معمول کے مطابق سوتا، جاگتا، دودھ پیتا تھا، لیکن چھٹے روز پھر بیمار تھا۔ اس مرتبہ اس کے منہ اور کانوں کے اندر سرخ سفید دانے نکل آئے تھے۔ چھوٹا سا بچہ منہ کی تکلیف پر بہت ہی زیادہ رو رہا تھا۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج شروع کر دیا جائے۔ اگلے 2-3 ماہ خاندان بھر کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ فلپ کی نئی بیماریاں گھیرتی۔ یوں ریبا کو روزانہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ ہر وقت جھنجھلائی رہتی، اور ریڈیو لورین کی بھی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی۔ برائن اپنے کمرے میں کام پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا، یعنی کہ ان کا سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا تھا۔ ان کے خاندان کی خوشی کو ڈور جیسے ٹوٹ گئی تھی، اور ایک بیزاری افسردگی اور نامعلوم سی خوف نے گھیر لیا تھا۔ دوسری طرف فلپ کی بیماری پر اٹھنے والے اخراجات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا بل، مختلف مہنگے ٹیسٹ، نت نئے بے شمار قیمتی دوائیاں۔ برائن خاصا چڑچڑا ہو چکا تھا دوائیاں کھا۔ زندگی میں پہلی رات اس کے دونوں کی شدید لڑائی ہوئی، برائن اور ریبا کی۔ قصور کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن بس ایک خوف انہیں کئی ماہ سے اپنے ارد گرد نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ بظاہر جھگڑے کی وجہ بڑھتے اخراجات تھے، آمدن کم تھی۔ میں نے یہ پریس $40,000 کا لگایا تھا، اور اب گھر کی ضروریات کی طرف رہیں سود کی ماہوار قسط بھی ادا نہیں کر سکا۔ زندگی جہنم کا نمونہ بن رہ گئی ہے۔ برائن غصے میں بولا۔ دونوں کا موڈ نارمل ہوا تو ریبا نے تجویز پیش کی کہ برائن، یہ ہمارا خون ہے، ہمیں زندگی کے لیے آخری سانس تک جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اجازت دو تو میں آمدن میں کچھ اضافے کے لیے کسی اسکول میں جاب کر لیتی ہوں۔ برائن نے اسے ملازمت کی اجازت دے دی، اور خود بھی اپنے اوقات میں اضافہ کر دیا۔ بیچارہ دن رات کام میں جٹ گیا، اور اکثر رات گئے تک کام کرتا رہتا۔ اس سبب وہ بےحد کمزور ہو گیا تھا، لیکن میاں بیوی جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اخراجات آمدنی سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ فلپ کی نت نئی بیماریوں نے ان کی زندگی کی ڈور کو جو ہے بری طرح سے الجھا کے رکھ دیا تھا۔ ایک نئی بیماری صبح جب ہوتی، ایک نئی بیماری
لے کر طلوع ہوتی۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو چکے تھے کہ ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو آخر اس بچے کا کیا بنا تھا۔ فلپ جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، علاج ہوتا وقتی طور پہ وہ ٹھیک ہوتا، مگر 2-4 دن ہی گزرتے تھے کہ وہ پھر اسی پوزیشن میں آ جاتا اور کوئی نہ کوئی بیماری گھیر لیتے۔ اب ریبا بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، وہ بالکل بھی اپنے باقی بچوں پہ توجہ نہیں دے پا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان بچوں کی بھی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ بیماریاں تھیں کہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ آخر کار ریبا نے مایوس ہو کر اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے پوش علاقے سے کسی بہت ہی بڑے پرائیویٹ کلینک سے رابطہ کیا اور بچے کے علاج کے لیے تگودوگ شروع کر دی، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا، جو کہ اب ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر سے مشورہ کیا، انہوں نے فلپ کا خوب ٹھوک پہ جا کر معائنہ کیا، منہ مانگی فیس وصول کی، مگر نتیجہ وہی خالی ہاتھ۔ پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر ڈاکٹر کی تشخیص دوسرے سے مختلف تھی، چنانچہ ہر ایک مختلف دوائیوں کا مشورہ دیتا۔ ریبا نے ہر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا استعمال کی اور تمام تر دوائیوں ہدایات پر عمل کیا، لیکن فلپ کی بیماری بڑھتی چلی ہی جا رہی تھی۔ گول مٹول سا بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ ریڈی اور لورین معلوم نہیں کیوں اس سے خوف کھانے لگے تھے اور اس کے نزدیک جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ صرف ریبا کی مامتا تھی جس نے بچے کو سہارا دے رکھا تھا۔ بعض اوقات اسے بھی یہ خوف دامن گیر ہو جاتا کہ اگر فلپ کو کچھ ہو گیا، لیکن وہ ایسے خیالات کو فوراً دماغ سے جھٹک دیتی اور خدا سے اس کی درازی عمر سے صحتیابی کے لیے خوش وضو سے دعائیں مانگنے لگتی۔ ایک دن وہ گھریلو سودا صرف خریدنے اسٹور پر گئی، وہاں اچانک ڈاکٹر غزالہ کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر غزالہ اس سے بڑی محبت سے ملی، اسے ریبا اور فلپ اب تک یاد تھے، حالانکہ روزانہ اس کا واسطہ کتنے ہی مریضوں سے پڑتا ہوگا۔ اس نے بچے کا حال دریافت کیا تو ریبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر غزالہ اسے بڑی محبت سے برابر والے کیفے میں لے گئے اور اس کی دردناک داستان سنی۔ وہ تھوڑی دیر کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، ریبا پہلے تو آپ کچھ صدقہ دیں۔ ریبا کے ذہن کو جھٹکا لگا، یہ بات تو اس نے بالکل ہی فراموش کر دی تھی، اسے پہلے ہی اسی طرح توجہ دینی چاہیے تھی۔ غزالہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ چنانچہ اگر آپ میری بات مانیں تو کسی بے کس اور لاچار انسان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کریں۔ لیکن ریبا نے حیرانگی سے کہا، ہمارے ملک میں بھوکا کہاں سے ملے گا، ہمارا ملک تو بہت امیر ہے۔ غزالہ نے سنجیدگی سے کہا، اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر دیکھو تو تمہیں کتنے ہی بھوکے انسان مل جائیں گے، ان میں سے کسی کو بھی 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کرو۔ اور ہاں، ایک ڈاکٹر کا نام اور پتہ دیتی ہوں، فلپ کو اپنے ساتھ لے جانا اور اس ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا۔ ڈاکٹر نے کاغذ پر سے ایک نام اور میڈیکل یونیورسٹی کا پتہ لکھ دیا۔ پھر واپس آتے ہی ریبا سب سے پہلے بوڑھے ٹام کے گھر گئی۔ یہ سیاہ فام بوڑھا ان کے مکان کے عقبی کوٹھری میں رہتا تھا، 70 برس کے لگ بھگ عمر تھی اور وہ کام کاج کے قابل نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، اس کا کوئی بیوی بچہ کچھ بھی نہیں تھا اور اکثر اوقات بھوکا رہتا تھا۔ کون تھا جو اس کی پرواہ کرتا، اس کو کھانا دیتا؟ ریبا نے ٹام سے کہا کہ انکل آپ روز ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لیا کریں۔ اس کے چہرے پر بہت ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اسے یقین تھا کہ برائن ایک بوڑھے کے کھانے پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اگلے روز فلپ کو میڈیکل یونیورسٹی لے گئی، یہاں سے اسے ماہر امراض چائلڈ کے ڈاکٹر سے ملنا تھا۔ ڈاکٹر بہت عمر رسیدہ اور خوش اخلاق انسان تھا۔ اس نے بڑی شفقت سے فلپ کا احوال سنا، ضروری سوالات کیے، پھر اس کے پرانی رپورٹ دیکھی۔ اس کے بعد اس نے تمام ٹیسٹ جو دوبارہ سے کروائے، ان ٹیسٹوں کے نتائج چند ہفتے بعد موصول ہوئے۔ اس کے دوران ٹام روزانہ اس کے گھر آ کر کھانا کھاتا اور اسے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت ہو جاتا۔ ایسے میں ریبا ایک انوکھی اور انجانی سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کی توقع کے عین مطابق برائن نے ٹام کے کھانے پر کوئی اعتراض کرنے کے بجائے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ایک بوڑھا اگر کھا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد ڈاکٹر نے ریبا اور برائن دونوں کو بلوایا، اپنی تشخیص سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا اس کا لبِ لعاب یہ تھا کہ خدا نے انسان کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو کہ قوت مدافعت ہوتی ہے اور وہ بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہیں، اور ساری چیزیں مل کر اس وقت بھی کام کرتے ہیں جب انسان شدید بیمار ہو۔ اس صورت میں کچھ کام ادویات کرتی ہیں اور باقی کام یہ عناصر خود اثر نو سر انجام دیتے ہیں، انسان کو صحت مند توانا رکھتے ہیں۔ یہ عناصر مل کر انسان کا مدافعتی نظام تشکیل دیتے ہیں
لیکن فلپ پیدائشی طور پر اس نظام کے دو اہم اجزاء سے محروم تھا۔ طبی اسلام میں اس بیماری کو قلت قوت مدافعت کہا جاتا ہے۔ اس کے باعث انسان ہر قسم کے جراثیم سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے اور پھر کوئی بھی مرض مہلک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس مرض کا مختصر احوال بتا کر ڈاکٹر اسکواڈ نے فلپ کے بارے میں بتایا کہ اس کی ہڈیوں کا گدا اور خلیے نہیں بنا رہا، جس سے مدافعتی گلوبول بنتا ہے اور پھر اس گلوبول سے اجزاء بنتے ہیں جو انسانی جسم کو امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ریبا اور برائن یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ ڈاکٹر یہ مرض ہے؟ برائن نے پوچھا۔ ڈاکٹر ایڈ لیکن اس کا بھائی سمجھ لو کہ اس کا علاج ناممکن ہوگا۔ برائن نے بے حد مایوسی سے کہا۔ ڈاکٹر مسکرائے۔ خدا سے مایوس مت ہو، اس کا علاج موجود ہے لیکن بڑا ٹیڑھا ہے۔ بہرحال کل سے علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے روز ڈاکٹر ایجنٹ نے فلپ کو ایسے خون کے انجیکشن دینا شروع کیا جس سے اس مرض کے خلاف قوت مدافعت موجود تھی۔ اس علاج نے اثر دکھایا اور فلپ ٹھیک ہونے لگا۔ چند ماہ اسی حالت میں گزرے اور فلپ کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہوگی۔ ادھر بوڑھا ٹام ہر روز کھانا کھانے کے بعد ریبا کو دعائیں دیتا رخصت ہوتا۔ ریبا کی درخواست پر وہ فلپ کی درازی عمر کی دعائیں بھی کرتا۔ فلپ کی حالت بہتر ہو رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے نمونیا ہو گیا۔ جب اس کو مقامی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچایا گیا تو 105 درجے کا بخار تھا۔ ریبا اس کی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ فلپ کو ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا اور وہ باہر کرسی پہ بیٹھی چلی گئی۔ بیٹھی رو رو کر خدا سے دعائیں کر رہی تھی، اے مالک، اے خالق، اے خدا، اے اللہ، یا رحمان یا رحیم۔ وہ بس یہی دو نام کی تکرار کی جا رہی تھی۔ اور یہ ورد اسے ڈاکٹر غزالہ نے بتایا تھا، لیکن اس کا وزن بہت محض چند پاؤنڈ ہی رہ گیا تھا۔ نہ وہ کھا پی سکتا تھا اور ریبا کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ بہرحال جب تک سانس تب تک آس۔ سالگرہ سے 1 ماہ قبل فلپ پھر شدید بیمار ہو گیا۔ سارا دن اسے قے آتی رہی۔ شام کو جب اسے ایمرجنسی روم پہنچایا گیا تو وہ بالکل مردہ نظر آ رہا تھا۔ 10 گھنٹے تک ریبا اور برائن ایمرجنسی روم کے باہر بے چینی سے ٹہلتے رہے۔ وہ نامعلوم کیا کیا دعائیں مانگتی رہی۔ بہرحال صبح کے قریب انہیں اطلاع ملی کہ بچہ اس بحران سے زندہ سلامت نکل آیا ہے۔ ریبا اور برائن نے ہاسپٹل کے کیفے ٹیریا میں ہلکا سا ناشتہ کیا اور پھر ڈاکٹر سے ملنے روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر نے تمام حالات سن کر کہا کہ دراصل فلپ کے مرض کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا؟ دونوں نے بے تابی سے پوچھا۔ بچے کی ہڈیوں میں صحت مند گودے کی پیوند کاری کی جائے گی، لیکن یہ گودا کسی انسانی ہڈی کا ہونا چاہیے جو جسم پر فلپ سے ملتا جلتا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے کسی بہن بھائی کا گروپ جس سے وہ یہ گودا حاصل کیا جائے، بلکہ اور کئی چیزیں بھی۔ یہ فیصلہ تمام ٹیسٹ لینے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس پیوند کاری میں کیا فائدہ ہوگا اور برائن کی جان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں تھیں جو کہ ڈاکٹر نے جس پہ تحقیق کرنی تھی۔ لیکن ضروری نہیں کہ اس سے یہ ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن ہمارے پاس یہی ایک آخری امید بچی ہے۔ تو اگر برائن کا جسم وہ گودا قبول کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، صحت مند ہو سکتا ہے اور اس کا قوت نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہ اس کے جسم نے یہ گودا قبول نہ کیا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ریبا برائن نے فوراً آپریشن کی منظوری دے دی اور دعائیں کرنے لگے۔ سب سے پہلے ماں باپ کے ٹیسٹ کیے، ان کا فلپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ بہرحال فلپ کے لیے لارین اور اس کی عمر وقت۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ فلپ کی جو بہن ہے اس کا گودا اس کے ساتھ لگایا جائے، لیکن اس کی باڈی میں وہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی بہن کا گودا اس سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ تو آپریشن صرف اسی بات پہ اٹکا ہوا تھا کہ اس کا گودا میچ نہیں کر رہا تھا اور ہاسپٹل میں صرف 7 بستر ہیں۔ فلپ کو 1 ماہ کے بعد داخلے کی تاریخ دے دی گئی۔ اس دوران فلپ کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ ریبا نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا اور ڈاکٹر غزالہ کے ساتھ ٹام کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ تو ٹام کی زندگی میں ایسی دعوت میں شرکت کرنا یہ پہلا موقع تھا۔ بے حد خوش تھا اور ریبا کو مسلسل دعائیں دیے جا رہا تھا۔ پارٹی کے اختتام پر بھی ریبا نے ڈاکٹر غزالہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی اور طریقہ بھی بتاؤ، صدقے میں مسلسل دے رہی ہوں۔ غزالہ نے کہا کہ ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہو اور اس سے مدد مانگتی رہو۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے خدا رحمان اور رحیم ہے۔ ریبا نے غزالہ کی یہ نصیحت گرہ سے باندھ لیا۔ آخر فلپ کو نیو یارک کے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ فلپ کے کمرے میں تقریباً روزانہ $1500 خرچ آتا ہے۔ اس میں کرایے کے علاوہ دیگر سہولیات بھی شامل تھیں، جیسے جراثیم سے پاک فضا، پانی، خوراک وغیرہ، حتیٰ کہ اسے کھلونے تک ایسے فراہم کیے جاتے تھے جو جراثیم سے پاک ہوتے۔ ریبا نے اپنی رہائش کے لیے اپنی کزن کا گھر منتخب کیا جو ہاسپٹل سے تھوڑی ہی دور تھا۔ وہ روز صبح کار اپنی میں جاتی اور شام کو واپس چلی جاتی۔ ادھر برائن کو لارین کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی۔ وہ ایڈی
ہڈی کے گردے کا عطیہ دینے سے کہیں بچی کا کوئی نقصان نہ پہنچے، چنانچہ اس نے کئی ماہرین سے رابطہ کیا، تاہم اس نے ایک ہی جواب دیا کہ گردے کا عطیہ دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس کا جسمانی نظام خود یہ کمی پوری کر لیتا ہے کیونکہ وہ ایک صحت مند بچی تھی۔ فلپ کے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شیشے کی دیوار کے پار کھڑی اسے دیکھتی رہتی اور انٹرکام پر اس سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ زیر لب خدا سے اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ یا اللہ یا رحمان کا ورد اس نے جاری رکھا اور کئی نادار لوگوں کی مدد بھی کرتی رہتی، حتیٰ کہ لوگوں صدقے کا خیال بھی کرتی رہتی کہ اسے صدقہ بھی دینے سے برائن سے خیال جو دن رات محنت کر رہی تھی، اور اس سے اپنے شوہر کا بھی خیال تھا جو کہ دن رات کام میں مگن تھا، اور وہ پھر اس کے ہاسپٹل کے اخراجات بھی پورے کر رہا تھا اور سارے اخراجات اس کے ذمے تھے۔ یہ ایک مسئلہ آن کھڑا ہو کہ نیو یارک کے اسپتال میں لارین کے ٹیسٹ پتہ چلا کہ اس کا گردہ اس کے لیے قابل قبول نہیں، غلط نتائج اخذ کیے گئے تھے۔ ریبا تمام رات روتی رہی، خدا سے رحمت کی دعائیں کرتی رہی۔ اگلے روز ڈاکٹرز نے بتایا کہ فلپ کے بڑے بھائی ریمنڈ کا گردہ بالکل مناسب رہے گا۔ ریبا یہ خوشخبری سنتے ہی بے اختیار گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کے منہ سے بے اختیار الفاظ نکل رہے تھے کہ اے غزالہ کے خدا، میں تیرا کس منہ سے شکر ادا کروں، تو واقعی رحمان اور رحیم ہے۔ ریڈی کے گردے کا عطیہ دینے کے متعلق کہا گیا تو اس نے بڑے یقین سے کہا، امی بھیا کے لیے میری جسم کا جو حصہ چاہے لے لیں، اور لیکن اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، مانو کہ وہ ماں تھی، اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا بھی خطرے کے منہ میں تو نہیں جا رہا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے غزالہ کے الفاظ یاد آئے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کے الفاظ کا ورد کرنے لگی۔ اب وہ دنیا معافی سے بے خبر آنکھیں بند کیے یا اللہ یا رحمان کا ورد کرتی رہتی۔ اس کے تمام پریشانی ہوا ہو چکی تھی۔ ادھر آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر نے فلپ اور ریڈی کو بے ہوش کر رکھا تھا۔ ریڈی کے کولے کی ہڈی میں سے ایک سرنج کے ذریعے گردہ نکالا گیا اور پھر وہ نرم گردہ فلپ کی چھاتی کے ایک شریان میں داخل کر دیا گیا۔ ریبا کے لیے یہ دن بہت صبر آزما تھا۔ وہ کبھی ایک بیٹے کے کمرے میں بھاگتی اور کبھی دوسرے بیٹے کے کمرے کی طرف۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے اور خدا کو یاد کیے جا رہی تھی۔ آپریشن کے تیسرے دن فلپ 105 درجے کا بخار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی وجہ یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے اس کے جسم نے پیوند کاری قبول نہ کی ہو، اگر ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ موت کی صورت برآمد ہو سکتا ہے۔ بات اب ان کے اختیار سے باہر تھی۔ ریبا نے جلدی ڈاکٹر غزالہ کے نمبر ڈائل کیا اور اتفاق سے وہ مل گئی۔ صورتحال بتا کر اس سے پوچھا کہ میں خود آپ کے خدا کی خوش نودی کے لیے کیا کروں؟ ڈاکٹر غزالہ نے جواب دیا، میں اگرچہ آپ کے مذہبی عقائد میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتی، لیکن اتنی درخواست کروں گی کہ آپ مزید صدقہ دیں اور مسلسل یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد جاری رکھیں۔ اے خدا، زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بچے کی زندگی کی بھیک دے۔ ریبا نے غزالہ کے مشورے پر پوری طرح خلوص دل سے عمل کیا۔ وہ مسلسل 2 دن 2 راتیں یہی الفاظ دہراتی رہی۔ اس سے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ نرسیں بڑی مشکل سے اسے کچھ کھلا پلا دیتی۔ وہ استقبالیہ کمرے میں ایک کرسی پر گمسم بیٹھی بس یہی ورد کرتی رہتی۔ پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں ایک اجنبی آواز گونجی، فلپ ٹھیک ہو گیا۔ شام کا وقت تھا۔ استقبالیہ کلرک نے حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ تیزی سے باہر بھاگے۔ سامنے ہی غریب سا بوڑھا لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ 100 کا نوٹ اس نے اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ یہ فلپ کا صدقہ ہے۔ کھانا کھا کر جب وہ اسپتال واپس آئی تو نرس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فلپ کا بخار ٹوٹ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت درست ہوتی گئی اور اس کی ہڈیوں نے گردے کا عطیہ قبول کر لیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ وہ جان پکڑتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آن پہنچا جب اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا۔ ہاسپٹل کی نرسوں نے ریڈی، فلپ اور دیبا کے اعزاز میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس نے خوب کھانا کھایا اور شور مچا۔ جب ہاسپٹل سے رخصت ہونے لگے تو ایک نرس نے جس نے فلپ کی دیکھ بھال کی تھی ریبا سے بولے، مسز برائن، یہ بچہ بڑا خوش قسمت ہے جو بچ گیا، ورنہ ایسے مریض زندہ نہیں رہتے۔ ریبا نے جواب دیا، فلپ کی زندگی کے 2 وجوہات ہیں، خدا جو بہت رحمان اور رحیم ہے اور دوسرا صدقہ۔ وہ فلپ کو گود میں اٹھائے ریڈی کا ہاتھ پکڑے کار کی طرف چل دی۔ کار میں برائن اور لارین ان کے منتظر تھے۔ اس خاندان کی خوشیاں پھر لوٹ آئی تھیں۔ ریبا اور برائن نے وعدہ کر لیا کہ وہ ڈاکٹر غزالہ سے مل کر مذہب اسلام کو قبول کر لیں گے اور اس خدا کی خوشنودی کے لیے ساری زندگی اپنی وقف کر دیں گے۔ تو جی پھر وہ پوری فیملی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی اور پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ فلپ جو بالکل بہتر اور صحت مند ہو چکا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں
اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔